अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ दुनिया के साथ मैं हूं मेरुबा। प्रोग्राम में हमें टेलीफोन लाइन पर मीरपुर से ज्वाइन करेंगे लॉर्ड नजीर अहमद साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे खावर घुम्मन। नाज़रीन, शहर कायद पर बदअमनी के साए हैं। गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान कराची में अगर आपको बताएं तो 6 हफ्तों के दौरान 6 दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ चुके हैं। हालिया वाक़े में मुत्तहिदा के साबिक रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आबिदी कातलाना हमले में शहीद हुए और उनसे चंद रोज पहले पीएसपी के 2 कारकुनान को भी कत्ल किया गया। इसी सारी सूरत पर बात करेंगे। लॉर्ड साहब, एक मुतदिल आवाज को खामोश करा दिया गया है। इस कत्ल के मुहर्रकात क्या हैं और ये बेअमनी फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है शहर कायद में? सबसे पहले तो मैं अफसोस करना चाहता हूँ जितने भी लोग कत्ल हुए हैं कराची में। पहले जो एक अटैक हुआ था उसके बाद फिर आपको पता है कि चाइनीज कॉन्सुलेट पे भी अटेम्प्टेड अटैक हुआ था। और अभी जो आपने पीएससी के जो 2 रहनुमा और ये सैयद अली रजा आबिदी साहब जो हैं जो जिनका कत्ल हुआ है, तो पहली ये बैड न्यूज फॉर कराची और बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान फौज ने, पाकिस्तान अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की। सारी गवर्नमेंट, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इससे इत्तेफाक करते हैं कि जो वायलेंस है कराची के अंदर था वो उसका खत्म करना एक नेशनल प्रायोरिटी थी और उसको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से वायलेंस को खत्म किया, टेररिज्म को खत्म किया। इंटरनेशनल टेररिज्म जिसके रूट्स मेरे मुल्क के अंदर भी आपको पता है कि वहाँ पे कौन लोग बैठे हैं जो तकरीरें करके बाकी किस तरीके से वो लोगों को इंसाइट करते थे। ये कोई नई बात नहीं है, इसका एविडेंस सब लोगों के पास मौजूद है। अभी जो ये नया दौर शुरू हुआ है, साइकिल ऑफ वायलेंस जो शुरू हुआ है, मुझे डर है बहुत सारी चीजों का। एक तो यह है कि ये फ्रैंकली दोनों फॉर्मर एमक्यूएम के लोग हैं। एक जो एमक्यूएम मौजूदा वो मकबूल सिद्दीकी साहब की ग्रुप जो है उनके लेटेस्ट, और इससे पहले कमाल भाई की जो पार्टी के 2 लोग जो कत्ल किए गए। तो इससे मेरा जो एक्चुअली शक है, ये ऐसे भी हो सकता है कि बाहर से, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी अपॉर्चुनिटी फिक्स नहीं करता कि पाकिस्तान के अंदर वायलेंस शुरू हो। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, कराची की इकोनॉमी हो, चाहे कराची की स्ट्रेंथ हो कि वहाँ पे 20 मिलियन लोग रहते हैं और वहाँ पे अफरा तफरी फैले, तो एक तो इस गवर्नमेंट को, पीटीआई की गवर्नमेंट को फेल कराने का भी मंसूबा हो सकता है। लेकिन दूसरी बात कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, जिसका क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को मिल रहा है। मुझे पहले पता है 15 साल पहले जब मैं एक हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज के आदमी के साथ मेरी बहुत ऑफ द रिकॉर्ड किस्म की एक बहस या लड़ाई शुरू हुई थी, तो उसने कहा कि कश्मीर में जो कुछ पाकिस्तान करवाता है हमने भी कराची में करवाया है, और आपको पता चल गया कि कराची में हम क्या करवा सकते हैं। तो ये इसके रूट्स बहुत पुराने हैं। मेरे ख्याल में इसके अंदर वो एमक्यूएम के ही जो पहले टारगेट किलर देखे ना, अली रजा, जो सैयद अली रजा जो जिस तरीके से कत्ल की गई, ये जो प्रॉपर असैसिन है, चेस्ट में गोलियां लगनी, शोल्डर और नेक पे गोली लगनी, ये सिर्फ 4 गोलियों के साथ वो बिल्कुल श्योर थे कि जिस बाइक पे आए, जिस तरीके से उन्होंने पीछा किया, प्लान किया। इससे पहले पीएससी के ऑफिस में भी जिस तरीके से उन्होंने 2 लोगों को कत्ल किया, ये अफरा तफरी दिलाने के लिए किया गया है। इसके वही टारगेट किलर जो पहले वहां पे मौजूद थे, मेरे ख्याल में वही लोग हैं। और आई एम श्योर पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज और पाकिस्तान फौज जो है वो बिल्कुल जानती है कि इसके पीछे कौन है। जाहिर है उसके रिकॉर्ड जो है, कन्वर्सेशन का रिकॉर्ड और जो टेलीफोन रिकॉर्ड हैं उससे पता चलेगा। आई एम श्योर अथॉरिटीज इसका पीछा करेंगी, लेकिन सबको पाकिस्तान के लोगों को मिल के
کراچی کے امن کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے جی۔ اور وہ جو بلیک ڈیز، جو گندا دور تھا جس میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی، لوگ ٹارگٹ کلنگ میں ہر روز ہر ہفتے قتل کیے جاتے تھے، اللہ کرے کہ وہ دور واپس نہ آئے اور دے ہیو ٹو نپ اٹ ان دا بڈ، دے مسٹ گیٹ ریڈ آف یہ جو ظالم قسم کے اساسن ہوں، مرڈررز ہوں جو پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے ان کا کسی کا تعلق ہے یا وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، جو بھی ہیں، میں تو کنونسڈ ہوں، شاید مجھے کوئی ادروائز کنونس کرے، میں کہتا ہوں کہ اس کو انسپائر، اس کی فنڈنگ، اس کی لاجسٹکس، اس کی ساری کوآرڈینیشن کہیں نہ کہیں ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ ملتی ہوگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کراچی میں امن ہو اور پاکستان کی اکانومی، پاکستان میں دیکھیں نا، میرے دوست ہیں جو ابھی ایک دوست کراچی سے آیا ہوا ہے یہاں پہ جیلن میں، اس سے ملاقات ہوئی، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ پراپرٹیز جو ہے ان کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، ٹریڈ بڑھ رہا تھا، بزنسز بڑھ رہی تھی، لیکن ایسے قتل شروع ہونے سے خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کیا وہاں پہ ہی رہنا ہے، کیا ڈو آئی ہیو ٹو ڈو دس، اور جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ تو کہیں نہیں بھاگ سکتے، لیکن ان میں وہ جو خوف اور ہراساں پیدا ہو جاتا ہے اس سے پورے شہر کا امن خراب ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت اس سے قابو کرنے کے لیے کامیاب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے لارڈ صاحب، امید یہی ہے انشاءاللہ معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گے۔ خاور گھمن، جیسا کہ لارڈ صاحب نے بھی اندرونی انوالومنٹ کی طرف اشارہ کیا اور 2014 سے پہلے کے جو واقعات تھے اس کا بھی ذکر کیا، اور 2014 کے بعد جس طرح سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی گئی اور پاکستان میں کراچی کام جیسے لوٹا اور اقتصادی سرگرمیاں یہاں پر بڑھیں اور دشمن عناصر کو یہ تمام تر صورتحال ایک آنکھ نہ بھائی، لیکن اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں، سیکیورٹی خدشات رہتے ہیں سیاسی رہنماؤں کو، یہ جو سیکیورٹی ہٹانے کا اقدام تھا کیا یہ درست تھا؟ رباب، اس سارے ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں ضرور میرے خیال میں جانا چاہیے کہ کراچی شہر کے ساتھ جس طرح کی ظلم اور زیادتی برتی گئی پچھلی 3 دہائیوں کے اندر، 30 سال کے دوران، میرے خیال میں اس کی کوئی ماڈرن ہسٹری کے اندر کسی بھی ملک کے اندر مثال نہیں ملتی۔ کون سی ایسی بیماری یا کون سا ایسا جرم جو ہے جو کراچی میں جس کو نہیں پنپنے دیا گیا، ہر طرح کی وہاں پہ جو جس طرح ابھی لارڈ صاحب نے بتایا، جو انٹرنیشنل جو نیٹ ورک کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تحریک کار، وہ تمام اطراف سے وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ رینسم ہو رہی ہے، کڈنیپنگ فار رینسم ہو رہی ہے، چوری چکاری، مار دار، ٹارگٹ کلنگ، ہر طرح کی وہاں پہ برائی پائی گئی۔ اس کے وہاں اور سکسیسو گورنمنٹس نے وہاں پہ کیا کیا؟ اب 2002 سے آنورڈ ہم لے لیتے ہیں، وہاں پہ ایم کیو ایم کو بالکل پوری طرح سپورٹ کیا گیا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا، کس امید میں کیا؟ یہ تو وہی جنرل مشرف صاحب اگر ملک میں واپس آتے ہیں تو ان سے ہمیں پوچھنا چاہیے، ہمارے اداروں کو پوچھنا چاہیے کہ کیوں سپورٹ کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے کی طرف آئیں، پچھلی جو 2 حکومتوں میں 2 دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محترم زرداری صاحب کی حکومت وہاں پہ تھی، تو انہوں نے سیکورٹی کے حوالے سے کیا جو سول حکومت کا جو کام کرنے والے تھے وہ کیے نہیں کیے؟ وہاں پہ وہی سیاسی بھرتیاں پولیس کے اندر اور باقی جو سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہیں، ان کو بجائے کہ شہر کی سیکورٹی کو امپروو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا، ان کو انہوں نے اپنے ذاتی کاروبار کے اوپر لگا دیا۔ ابھی بھی یہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کا جو مینڈیٹ ہے جنرل الیکشن کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے پاس چلا گیا، لوکل گورنمنٹس اب وہاں پہ ایم کیو ایم کی ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ان کو لگ رہا ہے کہ شاید کراچی کے ساتھ ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں سے جو اپنی سیکورٹی جو متعلقہ لوگ تھے، اسپیشلی جو سگنیفیکنٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، ان کو جو سیکورٹی پرووائڈ کی جانی چاہیے تھی، ان کو نہیں کی۔ میرا اس پہ جو لاجیکل سا ایک آرگومنٹ ہے نا رباب، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے کوئی 8-10 وہاں پہ جے آئی ٹیز بنی، جن میں سے سگنیفیکنٹ جو ہیں اگر ان کو ہی پبلک کر دیا جائے اور ان جے آئی ٹیز کی ریکمنڈیشن اور جو فائنڈنگز آئی ہیں ان کے اوپر عمل کر لیا جائے میرے خیال میں، تو کراچی کی کافی زیادہ جو بیماری ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ ہم نے دیکھا سہولت مرزا والی جے آئی ٹی بنی، ہم نے دیکھا عزیر بلوچ والی بنی، بلدیہ فیکٹری والی بنی، اس کے علاوہ عمران فاروق والی بنی۔ سب سے بڑی 12 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے جس میں زندہ جو وکلاء کو جلا دیا گیا تھا، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے نام ہیں۔ ابھی جو موجودہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہے ان میں بہت سارے لوگ ایکیوزڈ ہیں، میں یہ نہیں کہا کہ اس میں شامل تھے، لیکن ایکیوزڈ ہیں، ان کو ابھی اپنے نام کلیئر کرنے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو ہمارے موجودہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا ہمارے جو
قانون اور انصاف کے ادارے ہیں ان کو تھوڑا سا ریٹروسپیکٹو میں جا کے ایکشنز لینے کی ضرورت ہے. اور یہ تمام جو کنیکشنز ہیں نا وہ جو جا کے جو جب بھی ان کا دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ وہ کنیکشن ان کو انووک کیا جاتا ہے اور اس طرح کے ایکشن شروع ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں اس پہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ جو آنے والے دنوں کے اس پہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. لارڈ صاحب, الزامات میں گھری ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہلے ہی, اور ایسے میں دہشت گردی پر سندھ میں قابو بھی نہیں پا سکی. موجودہ جو کراچی کی سندھ کی صورتحال ہے اس کا سیاسی صورتحال سے کوئی لنک ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں نہیں ہے, اور میں یہ بالکل نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیپلز پارٹی یا موجودہ حکومت یا جو بڑی پارٹیز ہیں ان کا کوئی تعلق ہے. یہ جان بوجھ کے ایم کیو ایم کے دو دھڑوں کے درمیان, اور کیونکہ جو پاورفل دھڑے ان کے درمیان یہ قتل کروا کے دونوں کو یہ ایک لمبا فتنہ پلانڈ ہے کہ آپ جناب پی ایس سی کے قتل ہوا وہ ہوئے, اور پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کے جو بھی گروپ ہے صدیقی صاحب کا اس کے گروپ سے قتل ہوا. تو یہ ایک دوسرے کے دوبارہ قتل کریں گے اور آپس میں یہ ان کا جھگڑا شروع ہو جائے گا. اچھا لارڈ صاحب, معذرت کے ساتھ دیکھیں 18ویں ترمیم کے تحت جو لا اینڈ آرڈر ہے نا وہ موجودہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے ساتھ آتا ہے. میرے خیال میں ان کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ کون لوگ اس میں شامل ہیں, بجائے یہ کہ الزامات کے اوپر الزامات لگائیں اور الزامات در الزامات. جی میں خاور صاحب میں بالکل مانتا ہوں, لیکن یہ 18ویں ترمیم کے بارے میں بالکل مانتا ہوں, لیکن کیونکہ جو ٹیررزم ہے اور جو نیشنل سیکورٹی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ فوج اور رینجرز جو ہیں وہ ان معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں. جب میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو فٹ پرنٹس انڈیا کے ساتھ ملیں گے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ قرار کروانے. یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب سنی مسجد پہ حملہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد شیعہ مسجد کے اوپر حملہ ہوتا ہے, جب شیعہ برادری کے اوپر کسی پروسیشن پہ حملہ ہوتا ہے, یہ جان بوجھ کے کروائے جاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہو. ٹھیک ہے لارڈ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم وہ آپس میں ان کے درمیان جو ہے وہ کسی کو پولیٹیکل بلیم کریں. ہمیں چاہیے کہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو لوگ جن کا فائدہ ہے, فائدہ ان کو کیا ہو سکتا ہے. فائدہ ہے ہندوستان کا کہ آپ کا ملک, آپ کے شہر کے اندر جو امن ہے وہ خراب ہو, اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر لارڈ صاحب فائدہ تو ان کا ہے, بہرحال جن کا فائدہ ہے انہیں آئیڈینٹیفائی کیا جائے, ان کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی بھی کی جائے. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف ایک بار پھر گرفتار ہو گئے. کیا جنوری بھی سابق صدر آصف علی زرداری پر بھاری رہے گا کیا نہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ورلڈ کپ ناظرین, آپ کو بتائیں کہ سال 2018 جہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے ٹف رہا, وہیں پر سابق صدر آصف علی زرداری بھی اب ناپ کے ریڈار پر ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے پاسپورٹ جو ہیں وہ ضبط کر لیے گئے ہیں. ای سی ایل میں نام ڈالنے کا اعلان بھی کیا ہے. فواد چودھری نے فرنٹ لائن پر حکومت اور احتساب کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ ہر چیز پر کمپرومائز کریں گے, لیکن احتساب پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. جو ریفرنس دائر کیا پی ٹی آئی نے سابق صدر آصف علی زرداری کی نااہلی کا, اب اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. لارڈ صاحب, سابق وزیر اعظم نواز شریف تو گرفتار ہو گئے, اب جنوری میں کیا لگ رہا ہے آصف علی زرداری کی بھی گرفتاری ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ فواد چودھری سے جب سوال کیا گیا تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انشاءاللہ وہ ضرور گرفتار ہوں گے. جی میرے خیال میں یہ تو آبویس ہے, کیونکہ جو بلودے والے کے پاس اربوں روپے تھے, جو وہ بھیک مانگنے والے, جھاڑو لگانے والے, کچن کے ورکر, جن کے اربوں روپے جس طریقے سے لوٹے گئے, رباب ایسے جو ہے وہ کیسز, اور میں تو سمجھتا ہوں, میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس میں بینکرز کے اوپر کرمنل چارجز لگانے چاہیے, جنہوں نے کمپلیسٹ ہو کے یہ جتنا بھی ہے وہ کمپلیسٹ ہو کے انہوں نے یہ جتنا پیسہ باہر بھیجا ہے, تو اس میں فٹ پرنٹ سامنے نظر آ رہی ہیں کہ جو لوگ انوالو تھے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے, ان کی پارٹی کے اہم لوگ, ان کے فیملی کے لوگ, یعنی بہن, ان کے اوپر تو
مجھے پتا ہے آزاد کشمیر سے جو کلیکشن کی جاتی تھی بڑی بڑی میگا کرپشن کے جو میں نے ایویڈنس دیے تھے میاں نواز شریف صاحب کو، ان کے گھر جا کے پیش کیے تھے، جو موجودہ ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، وہ اس وقت سیکرٹری آزاد کشمیر کے تھے، انہوں نے جس طریقے سے جو ہے وہ رپورٹ تیار کی وہ ان کے گھر چھوڑ کے اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اور پھر چونکہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لی، اور پرائیویٹلی مجھے میسج بھیجا کہ دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر ہم زرداری صاحب کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں تو پھر کل وہ ہمارے خلاف بھی لیں گے۔ تو یہ مک مکا کی ساری سیاست تھی، مک مکا میں سارے رل مل کے جو ہے وہ لٹ مار لگائی ہوئی تھی، جس طریقے سے یعنی بہت سارے لوگ جو پیسے کیش لے کے پکڑے گئے، جو کنٹینرز میں ڈال کے بھیجتے رہے ہیں۔ آئی تھنک جے آئی ٹی جو ہے اس میں واضح طور پہ ایویڈنس، اچھا میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہوں کہ پہلے بھی انٹیلیجنس سروسز پاکستان کے اداروں کو پتا تھا، لیکن وہ اس وقت بولتے نہیں تھے کیونکہ ماحول نہیں تھا بولنے کا، وہاں پہ کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ ظاہر ہے ساری جو ایلیٹ کلاس پولیٹیکل کلاس ہے اس میں کمپلیسٹ تھی۔ اب کیونکہ الحمدللہ پاکستان کے ادارے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ پاکستان کی فوج ہو، پاکستان کے دوسرے ادارے ہیں، ان کو کم از کم یہ تقویت پہنچی ہے کہ وہ پوری نیشن ان کے پیچھے ہے، سارے لوگ عوام، اور پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب بھی یہ کہتے ہیں نہ کوئی بھی کرپٹ آدمی جو ہے وہ نہیں بچ پائیں گے ایسا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیوٹائل ہے کہ وہ یہ کوئی نہیں کہتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے یا پیپلز پارٹی، وہ یہ نہیں کہتے ہم نے نہیں کیا، ان سے آپ کہیں نا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کرپشن کی یا نہیں، آپ نے یہ پیسے آپ کے پاس ہیں کہاں سے آئے، یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں دوسروں کے پاس بھی تو ہیں، دوسروں کے پاس بھی تو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہن نے بھی یہ کیا، بھائی بہن اس کی تو پرائم منسٹر تھی نہیں، لیٹ می ڈیفینڈ ہر، وہ ہماری بہن ہے، اگر تو وہ پرائم منسٹر ہوتی، اگر اس کے پاس پاور ہوتا، اگر اس نے کسی ادارے کو رن کیا ہوتا، اس نے پیسے لے گئی ہے، تو پھر ہم کھڑے ہو کے اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ خدا کے واسطے ایسے جناب بلیم لگانے کے لیے، نام بدنام کرنے کے لیے یہ کوشش مت کریں۔ ٹھیک ہے، تو لارڈ صاحب اس کا مطلب کہ یہی ان کے دفاع کا طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہاں سے اگر غلطی ہوئی ہے تو آپ بھی غلط ہے نا، اول تو اپنی غلطی ماننا نہ بلکہ دوسرے پہ الزام لگا دینا۔ اچھا خاور، اگر ہم عدالتوں کی بات کریں تو یہاں پر تو یہ دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ رونا تو رو رہی ہیں کہ جی ہم بے قصور ہیں، جے آئی ٹی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الف لیلا کی کہانی ہے، احتساب پر بھی جو ہے اسے بھی کوئسچن مارک احتساب پر بھی لگا رہے ہیں۔ سیاسی محاذ پر اتنے تابڑ توڑ حملے، اتنی بڑی بڑی باتیں، لیکن عدالتی محاذ پر ناکام دکھائی دی دونوں سیاسی جماعتیں۔ رباب، آپ نے بڑا زبردست یہ سوال پوچھا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، جس جگہ پہ جا کے آپ کو بولنا چاہیے، وہاں پہ آپ بول نہیں رہے، آپ بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں آپ نے گن رکھی ہے، ادھر فائرنگ کر رہے ہیں، ادھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی شکار نہیں ملے گا۔ اگین میں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا چاہوں گا، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری عدالتی، ہماری جو سول اور ملٹری جو ایک ریلیشن شپ رہا ہے، کوئی اتنی تاریخ ہماری قابل تعریف نہیں ہے، لیکن جب ہم موجودہ حالات میں یہ ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان ایک ڈیفرنٹ فیز میں داخل ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے موجودہ تمام ممبران جو ہیں ان کو کس نے اپوائنٹ کیا؟ جو حیت ہے اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس کو بنانے والے، اس کو متعین کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران اور پاکستان مسلم لیگ نون نے مل کے کی تھی۔ دوسری سائڈ پہ اگر جو نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آف پاکستان اگر کام کر رہا ہے تو اس کا جو چیئرمین ہے، اس کے تمام جو لوگ ہیں، اس کے جو تمام آفیشلز ہیں، ان کو کس نے اپوائنٹ کیا ہے، ان کو کس نے لگایا ہے، اور نیب کے جو موجودہ قوانین ہیں ان کو بنانے والے کون ہیں؟ یہ خود ہی لوگ ہیں۔ لہٰذا وہ اگر قوانین امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، ہاں عدالتوں میں جا کے بتائیں، عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ بیان کریں کہ نیب ہمارے ساتھ یہ کام خلاف قانون کر رہا ہے، بھئی نیب آپ کو اریسٹ کر سکتا ہے، وہ اریسٹ کر رہا ہے، نیب آپ کے تفتیش اپنے پاس رکھ کے کر سکتا ہے، قانون کے مطابق ہو رہی ہے، تو آپ کو بالکل اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگین دیکھیں جو بات آ جاتی ہے نا کہ موجودہ حکومت کا تو عمران خان کو شروع دن سے ہی ایک سلوگن یہ رہا ہے اینٹی کرپشن کا،
اب یہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ حکومت کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اندر کریں گے، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی کوئی نہیں. خدا کے بندو، ان کو کوئی بندہ سمجھائے. ہم نے ماضی میں ہمیشہ یہ سنا کہ جی جب آپ حکومت میں تھے تو آپ کچھ کر لیتے. بھئی جو موجودہ حکومت ہے، اگر وہ حکومت میں رہتے ہوئے عمران خان ایف آئی اے کو اچھی طرح استعمال کر رہا ہے، موجودہ جو جے آئی ٹی نے کام کیا، کس نے کام کیا؟ وہاں پہ فرشتے تو کوئی نہیں تھے، کوئی خلائی مخلوق نہیں تھی، وہاں پہ ایف آئی اے کے لوگ بیٹھے تھے. ایف آئی اے کے لوگوں نے ساری کی ساری وہ انفارمیشن نکالی ہے. وہ ساری کی ساری انفارمیشن جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے وہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے ہے. اور اعلیٰ عدلیہ وہ نہیں ہے کہ جو پرانے زمانوں میں کسی کو فون کر دیا جاتا تھا، کسی کو ڈائریکشن آ جاتی تھی کہ فوجی جنرل سے یا اور کوئی کام. اب نہ جنرل مشرف ہے یہاں پہ چیف ایگزیکٹو، اب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تمام ادارے اپنا اپنا کام کریں. لہٰذا اب ان لوگوں کی یہ جو میرے خیال منجن کوئی نہیں بندہ خریدنے والا ہے پورے پاکستان کے اندر. جی ہمارے خلاف جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، بالکل کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی. تمام ادارے آئین اور قوانین کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اب پاکستان کو آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے. اب پیچھے مڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. عدالتوں میں جائیں، اپنا ایویڈنس دیں، اگر بچ سکتے ہیں تو بچیں، اگر آپ نے چوری کیا تو آپ جیل میں جائیں. ٹھیک ہے، عدالتیں ہی رستہ ہے. عدالتوں میں جائیں اور پروف کریں کہ آپ نے کوئی جرم، کوئی چوری نہیں کی ہے. اس طرح سے بیان بازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بریک پر جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ شہباز شریف چیئرمین پی اے سی تو بن رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے فواد چودھری بھی کچھ نالا ہیں، اور پس پردہ معاملات کیا ہیں، اس پر غور کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نواز شریف جب اس سے پہلے گرفتار ہوئے تو شہباز شریف باہر تھے اور پارٹی کے معاملات اور اہم امور کو ڈسکس کر رہے تھے، ان پر غور کر رہے تھے، اہم معاملات کو بڑے بہتر انداز میں لے کر چل رہے تھے. لیکن اب کی بار سچویشن کچھ مختلف ہے. نواز شریف بھی گرفتار ہیں اور شہباز شریف بھی گرفتار ہیں. تو ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون میں قیادت کا فقدان ہے یا نہیں، اور کیا مریم نواز صرف ٹویٹر تک ہی محدود رہیں گی؟ لارڈ صاحب، یہی سوال آپ کے سامنے. کیا آپ کو لگ رہا ہے نون لیگ میں قیادت کا فقدان ہے؟ کیونکہ نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے. میرے خیال میں بھی قیادت کا کوئی فقدان نہیں ہے. اچھا. کیونکہ قیادت جو ہے وہ جب تک میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم صاحبہ زندہ ہیں یہ انہی کے پاس رہے گی. جب ابھی کیونکہ تھوڑے سے حالات خراب ہیں، میاں صاحب کو فلیگ شپ کے معاملے میں تو کورٹ نے بالکل ہی بری کر دیا، اور عزیزیہ میں یہ جو چھوٹی سی کیونکہ سزا بھی جو ملی ہے یہ اب اپیل پہ جائے گی ہائی کورٹ میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ان کو لمبی سزا یا پینلٹیز ہوں گی. اور پاکستان میں انفارچونیٹلی آپ کا جو سسٹم ہے اس میں پتہ نہیں کیا وہ رات کو کہیں کلوز ڈورز کے بیہائنڈ پہ ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے کہ آپ نے بیانات نہیں دینے، آپ خاموش رہیں گے، آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا. پہلے وہ دیتے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے ہیں. ابھی تو آپ نے دیکھا کہ وہ کتنے خاموش تھے، اور چاہے جائے مریم بی بی جو ہیں وہ پھر ٹویٹر پہ گئی تھی لیکن پھر بھی خاموش ہیں. وہ جہاں پہ پہلے فنگر پوائنٹ کر رہے تھے وہ اس کے بجائے ان کا سارا اٹیک جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہے. لیکن لارڈ صاحب، آپ کو لگتا ہے گرفتاریاں تو ہو گئی ہیں، لیکن مین پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ جو پیسہ لوٹا گیا، جو دولت پاکستان سے باہر گئی اور جو غیر قانونی طور پر دولت بنائی گئی، وہ بھی پاکستان واپس آئے گی یا نہیں؟ کامیابی تو تبھی ہے جب دولت بھی واپس آ جائے. رباب، جب عمران خان صاحب اور ان کے وزیر جو کہتے ہیں کہ ہم پیسے واپس لے کے آئیں گے، یہ ناممکن نہیں ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ پیسے واپس لا سکیں گے. یعنی پہلے تو یہ ہے کہ کمال کی چوریاں ہوئی ہیں نا پاکستان میں. اگر تو اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ ہوتے وہ آپ کی کسٹڈی میں ہوتے، اگر میاں صاحب کے بیٹے یہاں پہ ہوتے وہ آپ کی کسٹڈی میں ہوتے، اگر تو آپ کے پاس پورا ایویڈنس ہوتا. جو بار بار یہ ایلیگیشنز بہت ہیں پاکستان میں، ایلیگیشنز لگتی ہیں، اس کو پروف کرنا، کیونکہ یہ ماسٹر ہیں. یہ جتنے لوگ پولیٹیکل ایلیٹ ہے پاکستان کے، یہ ماسٹر ہیں. یہ کہیں فنگر پرنٹس نہیں چھوڑ کے جاتے. میرے گھر میں ایک چھوٹی چوری ہوئی تھی، کسی کوئی وہاں پہ فنگر پرنٹ، چھوٹی تو نہیں، واقعہ بڑا تھا کیونکہ مودی صاحب کے آنے کی وجہ سے میں شور مچا رہا تھا جو بھی ہوا. لیکن ابھی تک کوئی ہمارے انٹیلیجنس سروسز اسپیشل برانچ تک میرے گھر آئے، وہ
جناب اس کو انویسٹیگیٹ، یہ تو میرا جو شک کہیں اور کسی ملک پہ تھا کہ بھئی ان کا، تو وہ نہیں ہو سکا. تو یہ تو بڑے پروفیشنل لوگ ہیں جنہوں نے پیسے یہاں سے شفٹ کیے ایک کمپنی سے دوسری، دوسری سے تیسری، پھر اس کے بعد وہ آف شور کمپنیوں کے اندر لگا کے اس کے ڈائریکٹرز بدلا کے، اس کے ایڈریسز جو ہیں وہ چینج کر کے. جب اگر آپ پاکستان کی اتھارٹیز کے پاس ایویڈنس ہے بھی، وہ برٹش کورٹس کے اندر یا فارن کورٹس کے اندر بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروف کرنا بڑا مشکل ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ سم ٹائمز پاکستان حکومت کے لوگ جو ہیں وہ بیان دیتے ہیں کہ ہم لنڈن کے ہیں، ہم نے یہ ٹریس کر لیا، ہم لنڈن کے ہیں، ہماری یہ میٹنگ ہوئی. کوائٹ فرینکلی میں تو برطانیہ میں تقریباً نیرلی 50 سال ہو گئے ہیں. مجھے پتا ہے کہ سے بھی جو ملک جہاں پہ یہ جب پیسہ وہاں سے آتا ہے، جہاں سے پیسہ مشکل سے جو ہے وہ واپس جاتا ہے، اور جو بھی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس اسٹرانگ ٹیم ہونی چاہیے، آپ کے پاس نیشنل فورینسک قسم کی جو اکاؤنٹنسی کمپنیز ہیں جو کسی کو سمجھتے ہیں، وہ پیسے کی جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو سمجھتے ہیں، وہ اگر آپ کے پاس ہوں تب بھی مشکل ہے پورا پیسہ لینا. ٹھیک ہے، آسان ٹھیک ہے، جس طرح ٹھیک ہے لارڈ صاحب. تقریریں کرنی پی ٹی آئی حکومت کی جو ہے وہ پروفیشن بن چکی ہے. وہ تقریریں کرتے ہیں، انفارچونیٹلی یہ ایکسپوز بھی ہوتے جائیں گے کیونکہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ انہوں نے. بالکل لارڈ صاحب، ایسے ہی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا حکومت کے معاملات بھی سامنے آتے رہیں گے کہ عوام کی امیدوں پر کتنا پورا اتری. اچھا خواہ اگر بات کریں پی اے سی کے معاملے کی، تو حکومت نے اپوزیشن کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور مان گئی کہ ٹھیک ہے جی شہباز شریف کو بنا لیں پی اے سی کا چیئرمین. لیکن شہباز شریف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاملات ہوں گے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے، تو اس پر وہ خود اس کا آڈٹ نہیں کریں گے. فواد چودھری بھی نالا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دودھ کی رکھوالی پر بلے کو رکھ دیا گیا ہے، اور شیخ رشید بھی اندیا دے رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے. یہ معاملات ہے کیا؟ حکومت جو اتنا ٹف ٹائم دے رہی تھی اپوزیشن کو، اتنی آسانی سے مان کیسے گئی؟ رباب، یہ جو ایشو ہے پی ایس سی کا، مطلب آئی کین ٹیک دا کریڈٹ کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے دنیا ٹیلی ویژن چینل پہ اس کو ریز کیا، اور ہماری جب پہلی ملاقات ہوتی عمران خان صاحب کے ساتھ تو تب یہ بات ہوئی تھی. آئی واز دی ون ہو ریز دس کوسچن، اور خان صاحب کو اس وقت یہ اس چیز کا علم نہیں تھا کہ آئین کے مطابق یہ پوزیشن جو اپوزیشن لیڈر کے پاس رہتی ہے یا پھر یہ ایک میوچل ارینجمنٹ ہوتی ہے. خان صاحب اڑے رہے، پارٹی اڑی رہی، پھر پارٹی کے اندر کچھ جو روایتی سیاستدان ہیں کہ یہ لیجسلیشن کے نام پر جو حکومت کو آگے چلانا ہے تو بڑا مشکل ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، وہ ہماری بات نہیں سن رہے، تو دے دیں انہیں. اس کے اوپر میرے خیال کے مطابق ان دا ہائنڈ سائٹ اگر دیکھتے ہیں تو بڑی اچھی ایک ماسٹر شاٹ حکومت کی طرف سے کھیلی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 2 سال کے آڈٹ پیراز رہتے ہیں جن کو موجودہ جو پی اے سی نے بالکل اس کو سننا ہے. اب جو یہ موجودہ جو مین پی اے سی ہے وہ ایگری کر چکی ہے کہ یہ جو آڈٹ پیراز ہیں ایک ذیلی کمیٹی کرے گی. اس کمیٹی کے اوپر جو چیئرمین پی اے سی ہیں اس کا کسی قسم کا کوئی جو ہے کوئی دائرہ کار نہیں ہوگا، کوئی اس کے اوپر ان کے کوئی حکم احکام نہیں چلیں گے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیئرمین پی اے سی واقعی وہ کام کرنے جا رہے ہیں، الاؤ کریں گے؟ اب یہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوگا. دیکھیں چیئرمین پی اے سی با اختیار ہیں وہ کمیٹی کا ایجنڈا سیٹ کرنے میں، جو وہ کمیٹی ڈسکس کرے گی، جو آڈٹ پیراز ان کو سارا متعین کرنے کے حوالے سے اے جی پی کے ساتھ مل کے، لہٰذا یہ کام مشکل ہے. اب دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے، کتنی عجیب بات ہے، اس سے بڑی ہماری جمہوریت کے ساتھ مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف نیب اور ایف آئی اے جو ہے وہ دیکھیں انویسٹیگیٹ کر رہا ہے ان کو، محترم شہباز شریف صاحب کو، ان کی فیملی کو، اور اسی نیب اور ایف آئی اے کو وہ بلا کے ایز اے چیئرمین پی اے سی وہ بلا سکتے ہیں، اور وہ بلا رہے ہیں اگلے ہفتے کہ آئیں ہمیں بتائیں، مجھے آ کے بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، مختلف ایشوز کے اوپر آپ کی انویسٹیگیشن کہاں پہ چل رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے خیال چیئرمین پی اے سی کو خود ہی، جو میرے خیال پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو خود ہی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے تھا
کہ ایونچولی یہ آپ کے ہی سر آئے گی بدنامی. اب تمام اخبارات کے اندر آپ ایڈیٹوریلز پڑھ لیں, بڑے بڑے جو کالمسٹ ہیں ان کی بات سنیں تو آپ کو یہی لگے گا. اب جہاں تک بات کریں لارڈ صاحب اباؤٹ دا فنگر پرنٹس, اباؤٹ دا فٹ پرنٹس, میرے حساب سے اب دیکھیں جے ڈی رپورٹ گو تھرو کر لیں, اور باقی جو شریف فیملی کے جو اثاثہ جات ہیں ہمارے ملک کے اندر یا ملک سے باہر, وہ کافی زیادہ ہیں. جو میری تھوڑی بہت تحقیق ہے, میں زیادہ عرصہ تو نہیں, 50 سال تو لندن میں نہیں رہا, میں 1 سال رہ کے وہاں پہ میں پڑھا, آئی ایم شیونگ اسکالر. تو وہاں پہ جو میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کہ اگر پولیٹیکل ول موجودہ حکومت یا کسی بھی حکومت کے پاس ہو تو وہ باہر سے پیسہ اپنے لوگوں کا لے آتے ہیں, اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں. امریکنز نے اپنے جو ان کے امریکنز کے جو اکاؤنٹس ہولڈر تھے وہاں پہ سوئس میں بیٹھے, ان کی سارے کا سارا ڈیٹا لیا. انڈونیشیا کے اندر مثال ہے, باقی بھی ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا سعودی عربیہ نے ایک MBS نے ایک طریقہ اپنایا. تو طریقے تو کئی طرح کے اپنائے جا سکتے ہیں, اتنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جس کسی نے چوری کی ہو. خاور لیکن آپ لارڈ صاحب آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ قانونی قانون, جی وہ قانونی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس پہ ایک ٹائم ٹیکنگ ہے. لیکن جو MBS کی آپ کی بات کر رہے ہیں اس نے تو سب کو پکڑ کے اندر کر دیا تھا, اور ان کو واضح طور پہ ان کے تو وہاں پہ رول آف لا اور یہ کورٹ اور سپریم کورٹ اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز یا لارڈ صاحب آج آصف علی زرداری صاحب کا جو نام ہے ECL پہ ڈال دیا گیا ہے. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, آج آصف علی زرداری صاحب کا نام ECL پہ ڈال دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ان کے جو فارن وہاں پہ جو نیو یارک کے اندر ان کا فلیٹ ظاہر ہوا, اس کا ریفرنس بھی سننے کے لیے تیار ہو گیا. لہٰذا ایک امید رکھی جانی چاہیے موجودہ حکومت سے یا عمران خان سے کہ وہ یہ جو پہلے ویلنگ ڈیلنگ ہوتی تھی یا سرٹن لیول کے اوپر وہ جو پولیٹیکل جو ہمارے ہاں ایڈجسٹمنٹ یا پولیٹیکل کمپرومائز یا انجینئرنگ ہو جایا کرتی تھی, یہ کریڈٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ جو ڈیل ہو جایا کرتی تھی اور جو مکہ ہو جایا کرتا تھا اس طرح کا بھی نہیں ہوگا, اور شاباش تبھی ملے گی. احتساب ہو گیا, اچھی بات ہے, لیکن وہ جو پیسہ پاکستان سے باہر گیا پاکستان میں واپس آئے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت ہر وہ قدم اٹھائے جس سے عوام خوشحال ہو. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو بتائیں کہ کرتارپور راہداری کھلنے کا سن کر سکھ برادری خوشی سے نہال ہے, لیکن بھارت کو یہ معاملہ ایک آنکھ نہیں بھا رہا کہ پاکستان نے امن کی جانب قدم کیسے بڑھا دیا, اور یہی وجہ ہے کہ اس ساری صورتحال کو مختلف رنگ دے رہا ہے. خالصتان تحریک سے اس معاملے کو جوڑا ہے کیونکہ خالصتان تحریک کے حامی بھی گروپ جو ہیں وہ وزیر اعظم اور سپہ سالار کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے. لیکن اسی صورتحال میں کشمیری بھی حکومت پاکستان سے کچھ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. وہ کیا ہیں وہ جان لیتے ہیں. لارڈ صاحب, کیا امیدیں لگا لی ہیں کشمیریوں نے پاکستان سے؟ اب میرے باپ, ابھی میں میرپور آزاد کشمیر میں ہوں. یہاں پہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران, نیشنلسٹ بھی اور جو پرو پاکستان ہلاکے پاکستان والے جتنی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ پچھلے 2-3 دنوں سے میری ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سب لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرتارپور کے یہ جو ویزا فری انٹری ہے اس کا تو ہم نے سپورٹ کیا ہے, لیکن کشمیریوں کی لائن آف کنٹرول کو کب یہ ختم کریں گے. تو ایک تو اس پہ یہ ہے کہ ہمیں پریشر بڑھانا ہوگا, یعنی ہندوستان کے اوپر. پاکستان بھی اگری ہو جائے گا, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو, میں یاد دلوانا چاہتا ہوں آپ کو بھی اور خاور گومن صاحب کو بھی, کہ جب یہ مظفر آباد سری نگر بس شروع ہوئی تھی اس وقت ہم نے کیمپین شروع کیا تھا. یہ مظفر آباد سری نگر بس جو اور کیونکہ ہمارے ویورز بہت سارے جو اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا, ہم نے بس لندن سے شروع کی تھی, گلاسگو تک, بریڈ فورڈ, برمنگھم, لوٹن, ہر جگہ پہ وہ بس لے گئے تھے. پھر اس کے بعد اسٹراسبرگ, ایمسٹرڈیم, برسلز, پیرس سے ہوتے ہوئے وہ بوسٹن امریکہ گئی, اور اس کے بعد دونوں ملک پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ مجبور ہو گئی. پاکستان والے کیونکہ ہم کشمیری ڈیمانڈ کر رہے تھے, ہندوستان والے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی بدنامی ہو رہی ہے, اینٹی انڈیا بس چل رہی ہے, جس کے بعد مشرف صاحب اور ان کے واجپئی صاحب کے درمیان یہ جو ہے وہ ہو گیا, اگریمنٹ ہو گئی اور وہ بس چلنی شروع ہوئی. اب یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا میرے خیال میں
ایزی ہو گیا. ہمیں تو ایک تو پوری سکھ برادری دنیا بھر میں اور جو مذہبی لوگ ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, ان سب کو آن بورڈ لینا چاہیے کہ بھائی کرتارپور میں ہم نے آپ کی ہیلپ کی, اب کشمیر کے لیے آپ ہماری کمپین کریں. اور ہمیں خود بھی ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو لائن آف کنٹرول ہے یہ تو دونوں فوجوں کے درمیان بالکل ایسے ہی ہے ریزولوشن کہ یہ جنگ نہ ہو. لائن آف کنٹرول ان فوجوں کے لیے ہے جو اسٹیٹ سبجیکٹ جموں اینڈ کشمیر کا جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ کوئی جو لائن آف کنٹرول ہے اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. تو برائے مہربانی لائن آف کنٹرول, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں آج ہی یہاں میرپور میں راؤ صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی سسٹر وہاں فوت ہو گئی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, وہ جنازے کے لیے نہیں جا سکتے. آج ہی مجھے لوگ بتا رہے تھے جن کے شادیاں ہیں, کیونکہ فیملی ڈیوائیڈڈ ہیں, آدھی فیملی ادھر آدھی فیملی ادھر, اور وہ وہاں پہ نہیں جا سکتے. اب بہت سارے لائن آف کنٹرول کے نزدیک ایسے ولیجز ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کے بالکل ڈیوائیڈڈ بہن بھائی ڈیوائیڈڈ ہیں. تو مورل ڈیوٹی بنتی ہے, پولیٹیکل ڈیوٹی بنتی ہے, سوشل ڈیوٹی بنتی ہے دونوں ممالک کے اوپر کہ پلیز نیکسٹ اسٹیج جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کو آپ کھولیں, اور جو ٹھیک ہے لارڈ صاحب, مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ آپس میں آئیں جائیں اور اپنے بالکل پاکستان نے ایک قدم بڑھایا تو بھارت کو بھی چاہیے کہ ایک قدم آگے بڑھائے اور وہ کشمیری جو اپنے پیاروں سے ملنے کے منتظر ہیں ان کی مراد بھی برائے. اچھا خبر, وزیر اعظم نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا جب 100 روز مکمل ہونے کی تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے کہ بھارت میں جس طرح سے اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے پاکستان میں ویسا بالکل نہیں ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کی بھارت میں اقلیتوں سے متعلق سوچ بالکل درست تھی, یعنی کہ وہ معاملہ جسے پہلے ایڈریس نہیں کیا جا رہا تھا وزیر اعظم اس معاملے کو لے کر فوکسڈ ہے. بالکل رباب, یہ بہت میرے خیال میں ایک پازیٹیو سائن ہے موجودہ لیڈرشپ کی طرف سے. اب دیکھیں روایتی جنگیں بھی ہم نے لڑ لی انڈیا سے, 1948 کی لڑی, 65 کی, 71, اس کے بعد کارگل وار. کشمیر کو تو ہم آزاد نہیں کروا پائے. اب ہم نیوکلیر پاور ہیں, ہم بھی نیوکلیر پاور ہیں. ایک پلیز مہربانی کرے, ایک میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں, جو جنگیں ہیں 71 کی جنگ کا کشمیر کو آزاد کرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آپ جا کے مجیب الرحمان سے پوچھیں کہ وہ کیا کنسپیریسی تھی. جو کارگل وہ لارڈ صاحب میں کشمیر کے جنگیں تھی لیکن اس کا کشمیر یہ مکس اپ ہو جاتے ہیں نا, کیونکہ پنجابی پاکستانی بھائی یہ نہیں, آئی انڈرسٹینڈ. ہم نے آپ کی 4 جنگیں لڑی, آپ نے نہیں لڑی وہ جنگیں. اور چونکہ دیکھیں میں جو پاکستان وہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے اوپر لارڈ احمد, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ میں اپنی مخاصمت, ہمارے ملک کی مخاصمت کی بات کر رہا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے جنگیں لڑی, اور انڈیا کے ساتھ ہمارا پہلے دن سے جو پوائنٹ آف فرکشن ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے. آج کشمیر کا ایشو حل ہو جائے تو میرے خیال میں بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. میں آ رہا تھا اپنے آرگومنٹ کی طرف سے. رباب دیکھیں, اب ان کے پاس بھی نیوکلیر پاور ہے, ہمارے پاس بھی نیوکلیر پاور ہے. وہ انٹرنیشنل ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے میڈ, میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن. اب ہمیں بم جا کے دلی پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, امرتسر پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم لاہور میں ہی اپنا بم پھاڑ دیں تو آدھا انڈیا تو اسی سے تباہ ہو جائے گا. اسی طرح انڈیا اگر اپنے بارڈر کے اندر ہی پھاڑ دے تو وہ ہم پہ اس کا اثر ہوگا. اب 3000 کلومیٹر کی ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں, لہٰذا یہ تو چیز طے ہے. اب دیکھیں, اب اگر ہم نے انڈین گورنمنٹ کو اگر مجبور کرنا ہے کہ وہ یہ حالات جو انڈیا جو کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں یا ادروائز معاملہ ٹھیک کرنے ہیں, تو یہ میرے خیال میں بڑی اچھا ایک اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے دیکھیں یہ کرتارپور بارڈر کھولا, اس کے امیڈیٹ فالو آپ دیکھیں کتنا زبردست ریئیکشن آیا کہ بی جے پی وہاں سے 4 بڑی ریاستوں سے الیکشن ہار گئی. وہ راہل گاندھی کو وہ پپو کہا کرتے تھے بی جے پی, اب راہل گاندھی ان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے کیونکہ وہ تھوڑا ایک پیسفل اس کی طرف جیسے رہا ہے. اور چونکہ اب جو وہاں پہ سدھو صاحب آئے تھے ہمارے پاس, وہ بھی اس وقت جو ہے کانگریس کا حصہ ہے. یہ پہلی دفعہ انڈین جو ہسٹری میں ہوا ہے کہ ان کے الیکشن کمپینز کے دوران پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے. اب ہم نے کرنا کیا ہے, دیکھیں انڈیا کے اندر کشمیر کے اندر جو بھی ظلم اور بربریت وہاں پہ ڈائی جا رہی ہے اس کو تمام انٹرنیشنل فوراز کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین جو عوام ہے, انڈین پبلک ہے, اس کو تھرو سوشل میڈیا اور تھرو ادر مینز ان کو بتانا ہے کہ دیکھیں ہم اپنے ملک کے اندر جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم کیا اپنا سلوک اپنا رہے ہیں, اور آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لہٰذا وہاں پہ چینج آف گورنمنٹ ہو, چینج آف ہارٹ ہو,
اب اگین جنگ لڑکے ہم کشمیر کو نہیں لے سکتے. ہم یہ جو سائڈز ہے ڈپلومیٹیکلی ہم نے جو ہے میرے خیال میں ان کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے تاکہ وہ ہماری بات مانے میرے خیال میں. اور ساتھ جو کشمیری ہیں دیکھیں آپ کوئی دنیا کی جتنی بڑی پاور ہو وہ کسی بھی پاپولیشن کو کسی جو نیشنلٹی ہے اس کو زور زبردستی اپنے جو ہے قبضے میں نہیں رکھ سکتی. بالکل زور زبردستی خاور نہیں ہو سکتی اور معاملہ یہی ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آیا جائے, مل کر معاملات کو حل کیا جائے. جس طرح سکھ برادری کی خوشیاں لوٹیں اور دعا یہی ہے کہ کشمیریوں کی بھی خوشیاں لوٹ آئیں. اسی دعا کے ساتھ پروگرام سے دیجیے اجازت. آپ سے پھر ہوگی ملاقات اللہ نے کے بعد.